मुश्किलों से होकर ही गुजरता है। इसलिए आज इस्लाम दुश्मन ताकतों के बलबूते पर इनकी एक हुकूमत है, लेकिन हुकूमत भी ऐसी कि इनका बड़े से बड़ा आदमी हो, बड़े से बड़ा दौलतमंद हो, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी है कि तुम जलील हो, और एहसास कमतरी के साथ वो जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी आपका अगर किसी यहूदी से साबका पड़े तो आप इस बात को अगर महसूस करोगे, अच्छी तरह अगर गौर करोगे तो आप महसूस कर लोगे कि वो बहरहाल तुमसे मरूब है। आज दुनिया के अंदर बहुत अय्यार और मक्कार कौम, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह की तरफ से जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है इनके ऊपर, तो सारा काम औरतें संभालती हैं। हमारे साथ जो बावर्ची था, अरब लोग जो खाना खाते हैं वो हम लोगों से खा नहीं जाता, नमक का पता नहीं होता है, मिर्च जिंदगी में वो लोग नहीं खाते, तो ऐसा खाना अपने लोगों को चलता ही। हमारे को उस्ताद थे दारुल देवबंद में, शेख अब्दुल्ला रिजवान मिस्र के थे। एक मरतबा वो हमसे कहने लगे, हम लोगों का उनके पास उठना बैठना था, बेतकल्लुफी हो गई, कहने लगे तीतर खिलाओ। इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने कहा, हम लोग मेहमान खाने से बाहर निकले तो एक औरत 6 तीतर लेके आई बेचने के लिए, हम लोगों ने उसी वक्त खरीद लिया। और असर बाद उन्होंने कहा था, हम लोगों ने उनसे कहा कि शाबाद आपकी दावत। 6 तीतर के अंदर हम लोगों ने 4 तो अपने लिए पकाए, 2 तीतर में हम लोगों ने 1 हरी मिर्ची डाल दी, 2 तीतर में 1 हरी मिर्ची। जिस वक्त वो खाने के लिए बैठे, पहला लुकमा उठाया, कहने लगे वल्लाही हाज़ा शदीद, खुदा की कसम ये तो बहुत तेज है, और पसीना आ गया उनको। फिर सालन की जो गद उन्होंने बनाई है वो आप सुनोगे तो हैरत होगी। बाजू में एक प्याला पानी भर के लिया, गोश्त तो सालन में से निकालते थे, पानी में धोते थे, उसके बाद फिर उसको खाते थे। तो हम लोग जब वहाँ बैतुल मुकद्दस जाने लगे तो वहाँ सारा हम लोगों ने एजेंट से खाना वगैरह सब तय कर लिया था कि रिहाइश उसकी तरफ से, खाना उसकी तरफ से, और सफर बस वगैरह का इंतजाम उसकी तरफ। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि अपने साथ जो लोग हैं इन लोगों को तो खाना होटल का जो पका के देंगे चलेगा नहीं, इसलिए थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला, ऐसी कुछ चीजें हम लोगों ने थोड़ी सी ले ली। वो हमारे बावर्ची के पास थी। जब चेकिंग हुई तो उसमें ये मसाला निकला। अब वो एक एक पाउडर उठा के देखते थे कि ये क्या है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जिसके पास निकला है वही वहां खड़ा रहेगा, दूसरा कोई आदमी वहां आके खड़ा नहीं रह सकता, तर्जुमानी भी नहीं कर सकता। अब बावर्ची ऐसा कि उसको ना अरबी आवे ना अंग्रेजी आवे, दोनों एक दूसरे का खड़े होकर के मुंह देखते रहे। एक्सपर्ट को बुलाया गया, वो आया, ये पूरा मसाला ले गया, उसको बाकायदा वो एक ऐसा पेपर था गोल, मसाला ऐसे उसमें लगा करके उसको मशीन में डालते थे तो पूरी लिस्ट आती थी कि इसमें क्या कितना कितना है। मुझे अच्छी मशीन है, ये बता देती कि पीवर कितना है और इसमें मिलावट कितनी है। नमक तक को उन लोगों ने चेक किया। आप सोचो यानी कौन कितना डरती है, हर आने वाले की इस तरह चेकिंग करते हैं। और उसके बाद हम लोग जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो कोई दोपहर का ज़ोहर हो चुकी थी। हम लोग पहुंचे, ठिकाने पे गए, होटल में ठहरे, सामान वगैरह रखा, गौसल वगैरह किया अपने साथियों के साथ। बस पर हम लोग बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा पहुंचे। आज से चंद साल पहले तक मैं भी यही समझता था कि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस एक इमारत का नाम। ये जो तस्वीरें आपने देखी होगी, एक 8 गोशे वाली इमारत है, उसके ऊपर एक पीला गुंबद है, गुंबद सखरा, ये बैतुल मुकद्दस है। और इसी को आम तौर पर दुनिया मस्जिद अक्सा समझती, और बड़े बड़े उलमा भी यही समझते हैं। और जब कभी मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से कोई खबर आती है तो अखबार वाले बैतुल मुकद्दस का फोटो छाप देते हैं। इसलिए गलत फहमी की एक बुनियाद ये भी है, उन्हें भी पता नहीं कि मस्जिद अक्सा एक अलग इमारत है, बैतुल मुकद्दस एक अलग इमारत है। तो जो बैतुल मुकद्दस है उसी को दुनिया मस्जिद अक्सा समझती है, और ऐसा समझते हैं कि एक इमारत के 2 नाम हैं, यही मस्जिद अक्सा है और यही बैतुल मुकद्दस है। आज से चंद साल पहले तक मैं भी यही समझता था, लेकिन एक जानकार ने मुझे ये बात बताई कि ऐसा नहीं है, मस्जिद अक्सा एक अलग इमारत है और बैतुल मुकद्दस एक अलग इमारत है। तो उस वक्त मैंने उसकी बहुत जम करके तरदीद की थी। मैंने कहा तुम्हारी बात ऐसी है कि हिंदुस्तान में शायद कोई तुम्हारी मुआफ़क़त करे। मौलाना अबुल कलाम जैसा शख्स और बड़े बड़े लोगों ने जब कभी मस्जिद अक्सा वगैरह को लिखा है इस पर कुछ, तो तस्वीर तो यही दी है जिसे आप बैतुल मुकद्दस कहते हो। और मस्जिद अक्सा अगर अलग इमारत है तो कोई तो एक ऐसा आदमी होता जो ये बताता कि भाई मस्जिद अक्सा ये है और बैतुल मुकद्दस ये है।
بات آئی گئی ہوگی، وہ کہنے لگے میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، چاہے آپ مانو یا مت مانو. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب ہم لوگوں کا ٹور گیا اور واپس آیا تو یہ ایک خلش میرے ذہن میں تھی. تو میں نے پوچھا جانے والوں سے کہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ بولے الگ الگ ہے. اس سفر میں اس کا مشاہدہ بھی ہوا کہ بیت المقدس جو ہے، یہ جو عمارت آپ دیکھتے ہیں، اس عمارت کا نام بیت المقدس نہیں ہے. یہ تو ولید ابن عبد الملک نے یہ عمارت بنوائی تھی. اصل میں بیت المقدس جو ہے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے. پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ دنیا والوں کو یہ حکم تھا کہ اسی پتھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے. جب معراج میں نماز کی فرضیت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کی امت نے بھی 16 یا 17 مہینہ مسجد نبوی کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اور ہجرت سے پہلے جتنی نمازیں آپ نے مکے میں پڑھی وہ ساری کی ساری بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی. بس فرق اتنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ سہولت حضور کو اور مسلمانوں کو حاصل تھی کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. اس طرح نمازیں مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے. لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا کہ اس کے ایک طرف مکہ مکرمہ اور ایک طرف بیت المقدس شہر، مدینہ منورہ بیچ میں. اب اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی، اور بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. تو مکہ مکرمہ میں رہ کر کے یہ سہولت نہیں حاصل تھی. یہ سہولت جو مکے میں حاصل تھی مدینے میں نہیں حاصل ہوئی کہ دونوں ایک رخ پر ہوں اور نمازیں ادا کر لی جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو نمازیں آپ نے ادا فرمائی 16 یا 17 مہینے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. لیکن آپ کی منشا، آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اور یہ وہ عمارت ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا اور جو آپ کے جد امجد ہے. اس لیے حضور کی یہ خواہش تھی. اور دوسرے پارے کے شروع میں پہلے رکوع میں یہی بات ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنا دیکھتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. یہ پوری اسی رکوع کے اندر انہی آیات کے اندر یہ حکم بھی ہے کہ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. تو عین نماز کے اندر یہ حکم آیا تھا. ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے، یہ حکم نازل ہوا. صف لگی ہوئی تھی اس طرح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، یہ حکم آیا تو آپ اس طرف سے چل کر کے ایسے کنارے سے ہو کر کے اس طرف جا کر کے آپ کھڑے ہو گئے. اور ہر صف اپنی جگہ، ہر آدمی اپنا چہرہ گھما کر کے حضور کے پیچھے ہو گیا. پہلے اس رخ پر حضور کھڑے تھے، بعد میں حضور اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. تو پہلے جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی، اور جو پہلے آخری صف تھی وہ تحویل قبلہ کے بعد پہلی صف ہو گئی. اور ہر ایک کو حضور کی اس خواہش کا علم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی ہر ایک کے علم میں تھی کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اور جب آپ اس طرح گھوم کر گئے تو کسی نے یہ پوچھا نہیں کہ یہ کیا، نماز میں آپ چلتے ہی ادھر سے ادھر چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا. سب کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ اس حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس وقت آپ نے یہ عمل کیا سب سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا، تحویل قبلہ کا حکم. تو مدینہ منورہ میں ایک مسجد قبلتین بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جن لوگوں نے نماز ادا کی تھی، جب یہاں سے نماز ادا کر کے وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف تو اس مسجد کے اندر کچھ لوگ وہی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے بلند آواز سے یہ بات کہی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے. تو وہاں بھی ان لوگوں نے اپنا رخ چینج کر لیا. تو اس مسجد کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں. صحیح روایتوں اور تحقیقی بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جس وقت نازل ہوا حضور مسجد نبوی میں تھے، مسجد قبلتین میں نہیں تھے. لیکن اس مسجد میں ایک صحابی کے کہنے پر لوگوں نے اپنا رخ تبدیل کیا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. ورنہ حضور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد نبوی کا ہے. بخاری وغیرہ کی روایتوں سے اسی بات کی تائید ہوتی اور محققین علماء نے یہی بات لکھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیت المقدس اصل میں ایک پتھر ہے
پتھر کی بڑی سی چٹان ہے، اسے اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ اس کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کے لوگ نمازیں ادا کریں۔ پچھلی امتوں کا قبلہ وہی رہا اور اس امت کا قبلہ اول بھی وہی رہا۔ مکہ مکرمہ میں وہی قبلہ رہا اور مسجد مدینہ منورہ کے اندر 16 یا 17 مہینے اسی پتھر کی چٹان کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھی۔ ظاہر بات ہے یہ علم پہلے نہیں تھا، وہاں جا کر کے جب اسے دیکھا ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی جو ناقابل بیان ہے کہ اللہ نے اس پتھر کو یہ شرف بخشا تھا کہ ساری دنیا اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیا کرتی تھی۔ اس پتھر کے نیچے ایک غار جیسا ہے، کچھ 8-10 پیتریاں اتر کر کے آدمی اندر جاتا ہے، اتنی جگہ ہے کہ 50 آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، وہ مصلی نبی کہلاتی۔ ایک جگہ ہے جہاں حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی، وہ بھی متعین، اور ایک جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی۔ اسے مغارۃ الانبیاء وہاں کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان لوگوں نے نمازیں ادا کی۔ اسی پتھر کی چٹان کے اوپر بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ حج کرنے والے جو حج کرنے گئے ہوں گے مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کے دونوں قدموں کے نشان ہیں۔ تو اس پتھر کی چٹان پر جب حضور معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس پتھر کی چٹان پر آپ نے پیر رکھا تھا، وہاں آپ کے سیدھے قدم کا نشان ہے۔ اور جس طرح مقام ابراہیم کو سنہری جالی سے گھیر دیا گیا ہے، اسی طرح اس کو بھی گھیر دیا گیا اس جگہ کو، لیکن ہاتھ ڈالنے کے لیے اندر ایسے جگہ بنا دی گئی ہے، آدمی اگر اندر ہاتھ ڈالے تو اس قدم مبارک جہاں نشان ہے وہاں آدمی اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ لوگ برکتاً اپنا ہاتھ اندر رکھتے ہیں، چومتے بھی ہیں اپنے آنکھوں سے اور سینے سے، اس طرح ہاتھوں کو مس بھی کرتے ہیں تبرکن۔ تو یہ ہے بیت المقدس، اور اس سے کافی فاصلے کے اوپر مسجد اقصی ہے۔ تو بیت المقدس الگ ہے اور مسجد اقصی الگ ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ بیت المقدس کافی اونچائی پر ہے، کافی اونچائی پر ہے، اور جب مسجد اقصی کی طرف جانے لگے تو کافی پیتریاں اترنی پڑتی۔ جیسے آپ دلی گئے ہوں گے اور دلی کی جو جامع مسجد ہے تو اس کی پیتریاں آپ چڑھے اترے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایسی ہی لمبی پیتری ہے، اترنا پڑتا ہے، اتر کر کے پھر آتے ہیں تو مسجد اقصی کافی چلنے کے بعد آدمی مسجد اقصی پہنچتا ہے۔ مسجد اقصی بہت وسیع، کافی کشادہ، کئی ہزار لوگ اس میں نماز بیک وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ جس وقت وہاں پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور یہ پہلی حاضری تھی مسجد اقصی کی، اور حرمین شریفین سے جانے کے بعد تصور یہ تھا کہ یہاں یہ مسجد بھی بھر جاتی ہوگی، جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھیڑ ہوتی ہے ایسے یہاں بھی ہوگا۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو بمشکل 25-50 نمازی تھے، اور عصر کی نماز، عصر کی نماز ہم نے پہلی وہاں پر پڑھی۔ ہمارے ساتھ جو گائیڈ تھا اس نے کہا کہ آپ مغرب پڑھ کر کے واپس ہو جائیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے اور عصر کی نماز پڑھ کر واپس ہوں گے۔ تو کہا کہ نہیں، آپ مغرب پڑھ کر کے واپس ہو جائیں، بس یہاں کھڑی رہے گی، ڈرائیور رہے گا، میں نہیں رہوں گا، میں گھر چلا جاؤں۔ ہم لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی اور بیت المقدس کے اندر وہ نیچے غار کے اندر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو وہی مقامی تھے، وہ وہاں خادم ہے، شیخ عبد الحمید۔ ان سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، بات چیت ہوئی، بہت سارے تاریخی مقامات انہوں نے خود چل کر کے دکھائے۔ عصر کی نماز کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، تو جو باتیں ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھی تھی ان سے پوچھا کہ یہ جگہ کہاں ہے، یہ جگہ کہاں ہے، یہ جگہ کہاں ہے، تو وہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے، اور وہ سارے مقامات جہاں براق کو باندھا گیا تھا وہ جگہ، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، مسجد اقصی جہاں آج نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں ہم لوگوں نے نماز ادا کی تھی، اس کے نیچے وہ جگہ، یعنی جسے ہم تہخانہ کہیں گے، اصل مسجد نیچے ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں سے تعمیر کروائے تھے، وہ نیچے ہے۔ نمازی آتے نہیں ہے، اوپر کی مسجد بھرتی نہیں ہے، اس لیے نیچے تہخانہ کھولا نہیں جاتا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ صرف جمعہ کے دن کھلتا ہے، اس لیے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، بس صرف جمعہ کی نماز کے لیے، باقی پھر نیچے بند رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو نیچے بہت کوشش کی، ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اس سے ہٹ کر کے
وہ جگہ جہاں حضور نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، اس کے علاوہ تہ خانے کے دوسرے حصوں میں بڑی منت اور سماجت کے بعد جو وہاں پہرے دار تھا اس نے جانے کی اجازت دی. باقی وہ جگہ جہاں حضور نے امامت فرمائی تھی نبیوں کی، اس جگہ ہم لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا. تو مسجد اقصی جو پرانی ہے وہ نیچے ہے، اور حضرت سلیمان نے جنوں سے تعمیر کروائی تھی. جنوں کو تعمیر کرنے کا حکم دے دیا. اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے، تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ اس حکم دینے کے بعد آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور انتقال ہو گیا. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اللہ زمین پر حرام کر دیا. اس لیے نبی کا جسم جیسی زندگی میں ہمارا جسم محفوظ ہے، مرنے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، جسم پھوٹ جاتا ہے اور پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم محفوظ رہتا ہے. تو حضرت سلیمان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک اسی طرح کرسی پر بیٹھے رہے. 40 سال تک بیٹھے رہے، اور 40 سال کے بعد جب کرسی کا جو پایا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا تو کرسی ایک طرف گر گئی. تب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طرح گرے تو انتقال تو ہو چکا تھا. تب جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو انتقال کر گئے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر جن کہتے ہیں اگر ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا تو 40 سال تک کون مشقت اٹھاتا، لیکن وہ بھی ان کو بھی علم نہیں تھا. تو جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے وہ نیچے، اوپر اور بھی مسجد بنائی گئی. ابھی زمانہ قریب کے اندر اخبارات میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کچھ یہودی اندر گھس گئے تھے، ان لوگوں نے بم مارا تھا، بہت سارے شہید ہو گئے تھے اور مسجد کا 2/3 حصہ شہید ہو گیا تھا. تو وہ اتنی جو 2/3 شہید ہوا تھا وہ نئی تعمیر ہے اور 1/3 پرانی تعمیر ہے. یہودیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ بیت المقدس آ سکتے ہیں نہ مسجد اقصی آ سکتے ہیں. اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے آج بھی الحمدللہ. باقی الگ بات ہے کہ نمازی آتے نہیں، بمشکل 25-50 نمازی رہتے ہیں. اور اگر کوئی باہر کا یہودی آئے تو آنے کے بعد پھر اسے باقاعدہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے، جو ہماری ہندوستانی کرنسی میں تقریباً 300 روپے کا ٹکٹ پڑتا ہے. وہ ٹکٹ لے کر بیت المقدس جا سکتا ہے، مسجد اقصی پھر بھی جانے کی اجازت نہیں. یہاں صرف مسلمان جاتے ہیں. تو یہ جو بیت المقدس ہے یہودیوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی، اور یہ اس پر قبضہ کرنے کی آج 50 سال سے کوشش کر رہے ہیں. اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ نیچے جو سرنگ بنا کر کے آ رہے تھے، وہ جگہ بھی ہم لوگوں نے دیکھی، اسے بند کر دیا گیا ہے اور اسے ختم کر دیا گیا. تو آج بیت المقدس پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی مسجد اقصی ہو یا بیت المقدس ہو، دونوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے. عام طور پر ہم لوگ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے دعا کریں. تو ایسا ذہن میں ایسا آتا ہے کہ شاید یہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے اور غیروں کا اس پر قبضہ ہے، لیکن ایسا نہیں. ان دونوں جگہوں پر باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے با جماعت. یہ الگ بات ہے کہ نمازی بہت تھوڑے آتے، لیکن وہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے. بیت المقدس کے اندر بھی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، باقاعدہ 2 امام ہیں. مسجد اقصی میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، باقاعدہ 3 امام ہیں. 5 وقتہ نماز ہوتی ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے بازیابی کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے، یہ پورے ملک کے اوپر جو خطہ مختلف ملکوں سے کاٹ کر کے یہودیوں کو دے کر کے بسا دیا گیا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا تسلط ختم ہو جائے اور پھر مسلمانوں کی وہاں پر حکمرانی ہو جائے. اس لیے جو اخبارات میں آتا ہے کہ قبلہ اول کی بازیابی، تو ایسے ذہن ایسا بنتا ہے کہ شاید اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن ہم نے جو جا کر کے دیکھا وہ یہ کہ ان دونوں مقامات پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہوتی. تو شیخ عبدالحمید سے ہم لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں کے جو مقامات ہیں وہ دکھا دیں. تو اپنے ساتھ لے گئے، جہاں براق کو باندھا تھا وہ جگہ بتائی. اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں حضرت عمر جب آئے تھے، ایک کنیسے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہاں کے پادری نے یہ درخواست کی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہا کہ آپ یہی نماز پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر اس جگہ میں نماز پڑھ لوں گا تو مسلمان یہاں نماز پڑھیں گے اور اسے مسجد بنانے کی کوشش کریں گے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی عبادت گاہ کو اس طرح چھین لیا جائے اور پھر وہاں دوسرے مذہب کے لوگ اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں. کہنے لگے یہ جگہ پاک ہے. کہا میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ پاک ہے. آپ وہاں سے باہر نکلے اور باہر آنے کے بعد ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی، آج وہاں مسجد عمر ہے. آج ایک مسجد ہے وہاں پر جو مسجد عمر کہلاتی ہے اور بڑی شاندار مسجد ہے چھوٹی سی،
لیکن اس کی تعمیر آج دیکھو تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے اس کی تعمیر کی. بالکل بہت قدیم ان کی چرچ ہے, کنیسا ہے, اور اس کے سامنے بیچ میں 8-10 فٹ کی گلی ہوگی, اس طرف مسجد عمر ہے اور اس طرف وہ کنیسا ہے. یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور پھر جو ہے بیت المقدس کے اس 3 دن کے سفر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جانا ہوا, حضرت اسحاق کی قبر پر جانا ہوا, اسی طرح حضرت یعقوب ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت سموئیل ہے, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں. بہت سارے صحابہ کرام بھی وہاں آرام کر رہے ہیں. بہت مشہور صحابی حضرت عبادہ ابن صامت اور حضرت شداد ابن اوس, جن کی بہت ساری روایتیں حدیث کی کتابوں میں ہیں. تو مسجد اقصی اور بیت المقدس سے لگ کر کے جو مسلمانوں کا قبرستان ہے, اسی قبرستان کے اندر ان دونوں صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں. اسی طرح جو ہے مسجد خلیل بھی جانے کا اتفاق ہوا. آج سے 4-5 سال پہلے جس مسجد کے اندر رمضان المبارک کے اندر ایک یہودی نے گھس کر کے فائرنگ کی تھی اور بہت سارے مسلمان فجر کی نماز میں شہید ہو گئے تھے, وہاں جانا ہوا. تو یہ مسجد خلیل ہے, اور اسی کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی قبر ہے. اس حادثے کے بعد حضرت یہ 3 تو ہیں, اور حضرت یوسف کی بھی قبر وہاں کہی جاتی ہے. ہم لوگوں کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا وہاں پر, اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو الگ کر دیا, بیچ میں پارٹیشن کر دیا. یہودیوں کے عقیدے کے مطابق بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت یعقوب سے, اس لیے حضرت یعقوب کی جو اہمیت ان کے نزدیک ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی بھی نہیں. اس لیے حضرت یعقوب کی قبر پر یہودی آتے جاتے ہیں, اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کی قبر پر مسلمانوں کی آمد و رفت ہے. سال میں 4 دن ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضرت یعقوب کی قبر پر جانے کی اجازت ہے, اور سال میں 4 دن ایسے ہوتے ہیں کہ یہودیوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی قبر پر آنے کی اجازت ہے. تو وہ مسجد بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور اس طرح بہت سارے تاریخی مقامات وہاں دیکھے. اس کے بعد جب ہم لوگوں کی وہاں سے واپسی ہوئی, ہم لوگ جب اردن پہنچے تو اردن پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک بمبئی کے صاحب تھے. انہوں نے یہ ضد کر لی کہ مجھے حضرت جعفر طیار کی قبر پر جانا ہے. ہمارے پروگرام میں یہ نہیں تھا, لیکن وہ بزید ہو گئے, کہنے لگے جتنا بھی خرچہ ہوگا میں کروں گا, لیکن مجھے جانا ہے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ وجہ, کوئی خاص بات؟ کہنے لگے کہ میرا سلسلہ نسب جا کر کے ان سے ملتا ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, چلو اسی بہانے وہاں حاضری ہو جائے گی. تو ہم لوگوں نے وہاں جو ایجنٹ تھا اس سے گفتگو کی, تو اس نے کہا کہ ابھی تمہارا فلائٹ تقریباً جو ہے 9 گھنٹے کے بعد ہے, چلو دیکھ کر کے آتے. تو وہ ہم لوگوں کو لے کر کے ایک تو اس مقام پر گیا جسے اصحاب کہف کا غار کہتے. قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے حکومت وقت جو کافروں کی حکومت کی بغاوت کی اور شہر چھوڑ کر کے نکل گئے. ایک غار میں پہنچے تو اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی, اور 309 سال تک وہ وہاں سوتے رہے. 309 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو بیدار کیا. پھر وہ اٹھے اور بستی میں گئے, اور پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس جو سکہ ہے تو بہت پرانا ہے. تو وہ ایسا سمجھے کہ شاید ان کو کوئی خزانہ مل گیا. ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی, گرفتار کر کے یہ دربار میں لے جائے گئے. پوری کہانی جب پوری آپ بیتی سنائی تو پھر وہ پورا ملک مسلمان ہو گیا. تو اللہ نے پورے ملک کی ہدایت کے لیے ان کچھ لوگوں کو سبب بنایا تھا. تو جس غار کے اندر یہ 309 سال تک سوتے رہے, وہ غار بھی لے جا کر کے اس نے ہم لوگوں کو دکھایا. وہ غار بھی ہم لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد عمان سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام موتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا, اور اس لشکر کا امیر زید ابن حارثہ کو بنایا تھا. اور پھر آپ نے اس لشکر کو روانہ کرتے وقت یہ بات فرمائی تھی کہ زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے, اور ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے. ایک یہودی وہاں کھڑا تھا, کہنے لگا یہ تینوں شہید ہوں گے. نبی کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے اس تعلق سے تو وہ پوری ہوتی, یہ تینوں شہید ہوں گے. یہ لشکر گیا. مدینہ منورہ سے اس مقام کا فاصلہ تقریباً 1400 کلومیٹر آج پڑتا ہے. 1400 کلومیٹر کا فاصلہ. اس زمانے 120 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں کے لیے اے سی بس سے مشکل ہو گیا تھا, اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. لوگ پوچھتے بھی تھے کہ اب کتنا باقی ہے. اور صحابہ کرام کیسے عجیب لوگ تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور مدینہ منورہ سے روانہ کیا تو 1400 کلومیٹر کا سفر اس زمانے میں کیا تھا.
اور پورا علاقہ ایسا ہے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ سب پورا پہاڑوں کا سلسلہ ہے. ہموار زمین کم نظر آتی ہے, پہاڑوں کا سلسلہ زیادہ ہے. اور 120 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں کے لیے مشکل تھا. صحابہ کرام نے 1400 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا اور علاقے غیر میں آئے تھے. غزوہ موطا آپ کتابوں میں پڑھیں, اس لائبریری میں آ کر کے یہاں آپ سیرت کی کسی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس واقع تفصیل سے ملے گا کہ غزوہ موطا کے اندر مسلمانوں کی تعداد غیروں کے مقابلے میں بہت کم تھی. اس مسلمانوں کی تعداد غالباً 3000 تھی اور سامنے جو لشکر تھا اس کی تعداد 1 لاکھ یا 1,30,000 تھی. یہ 3000 ان سے لڑنے کے لیے اتنی دور علاقے غیر میں پہنچے تھے کہ پیچھے سے کوئی مدد آنے کی امید بھی نہیں. لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ حضور کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول, میری اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز اور پیاری. تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان کامل نہیں. حضرت عمر نے غور کیا اور پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم حضور کے اشارے پر تو جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے اور جان ہتھیلی پر لے کر کے دشمنوں کے لڑنے کے لیے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ہمیں اپنی جان عزیز ہوتی تو حضور کے اشارے پر, حضور کے حکم پر کیوں جاتے, اپنی جان سنبھال کر کے گھر میں رہتے. معلوم یہ ہوا کہ حضور ہمارے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو حضور نے فرمایا الآن. شارحین نے اس کی تفسیر 2 طرح کی. الآن کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا, اور ایک شرح یہ بیان کی کہ اب تمہیں اس کا احساس ہوا, یعنی تمہیں تو میں پہلے بھی تمہاری جان سے زیادہ عزیز تھا لیکن تمہیں اس کا احساس و ادراک نہیں تھا, اب احساس ہوا ہے. تو صحابہ کرام ایسے تھے کہ اتنا لمبا سفر اور ایسے حالات اور مشقتوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا اور مقام موتا پر پہنچ کر کے ان سے جنگ ہوئی. زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ امیر بنے, وہ شہید ہو گئے, جعفر طیار امیر بنے, وہ شہید ہو گئے. اور ہر ایک کی شہادت کی خبر حضرت جبرائیل نے حضور کو دی اور حضور نے آبدیدہ ہو کر کے برستی ہوئی نگاہوں کے ساتھ لوگوں کو یہ خبر سنائی کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن رواحہ امیر. پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے, اب جعفر طیار امیر ہے. پھر فرمایا کہ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے, ان کے گھر والوں کو جا کر خبر دے دو. اور پھر فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا. حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب مسلمان اپنے مشورے سے کسی کو امیر بنا نہیں سکتے تھے. تو خالد ابن ولید خود سے آگے بڑھے اور جھنڈا اٹھا لیا. حضور نے فرمایا, حضور نے ان کو خطاب دیا تھا سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. خالد ابن ولید نے پھر اپنے تمام ساتھیوں کو اس میں سے بحفاظت ان کے نرغے میں سے باہر نکالا. 13 صحابی شہید ہوئے تھے پوری جنگ میں, 3 تو یہی امیر تھے اور 10 صحابی اور. تو زید ابن حارثہ اور جعفر طیار کی قبر تھوڑے فاصلے سے, ایک کی قبر یہاں پر ہے تو ایک کی قبر جہاں پل شروع ہوگا وہاں پر, یہاں جعفر طیار ہیں, وہاں زید ابن حارثہ ہیں. اور یہاں سے جامع مسجد یا اسے تھوڑا سا اور آگے آپ چلے جاؤ تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبر. شہید کے متعلق ایسا آتا ہے کہ وہ جہاں شہید ہو اسے وہیں دفن کرتے. تو میدان جنگ میں جس جگہ یہ شہید ہوئے تھے اس مقام پر ان کو دفن کر دیا گیا. اور بھی 10 صحابہ کرام وہاں پر آرام فرمائے جو اس غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے. تو اردن کے اندر یہ 2 مقامات بھی دیکھنے کا ہم لوگوں کو موقع ملا. تو یہ ایک سفر تھا اور اس سفر کے اندر ایسا ذہن میں نہیں تھا, سوچا بھی نہیں تھا کہ سفر نامہ سنانا پڑے گا, ورنہ بہت اچھی طرح نوٹ سے تیار کر کے لاتا اور پھر آپ لوگوں کو سناتا. ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں تھی. اس لیے جو کچھ دیکھا اور جس طرح میں کہہ سکا آپ لوگوں کے سامنے میں نے وہ سفر کی کچھ باتیں بتائی. بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ایسے ہیں جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے بارہا سنی اور جتنی مرتبہ سنتے ہیں اتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کے سننے کا موقع کم آتا ہے. حضرت ابراہیم کو ہم نے قربانی کے موقع پر سن لیا, ورنہ حضرت داؤد ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, اور اسی طرح حضرت ایوب ہیں, اور حضرت یوشع ہیں, حضرت سموئیل ہیں, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں,
حضرت اسحاق ہیں, حضرت یعقوب ہیں, حضرت یوسف ہیں, ان کی سیرت ہم نے سنی نہیں, حالانکہ یہ سیرتیں سننے سے تعلق رکھتی, اور اللہ کے ان محبوب اور مقبول بندوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ کوئی موقع ہوگا تو کسی موقع سے ان کے حالات بھی سنیں گے اور سنائیں گے. تو اس سفر کے اندر اصل بات یہ ہوئی, اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس ایک سفر کے اندر تینوں مقامات پر حاضری نصیب ہوئی, جن تینوں مقامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع فرمایا کہ نہ کجاوے کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اس مبارک سفر کے اندر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان تینوں مقامات پر حاضری نصیب فرمائی, اور اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت سے لے گیا, اور عافیت کے ساتھ ان تمام مقامات پر رہنا, وہاں کی برکات کا حاصل کرنا, اور پھر مسجد اقصی کے اندر نمازیں ادا کرنا, مسجد حرام, مسجد نبوی کی حاضری, روضہ پاک کی حاضری, اور بہت سارے مقامات پر حاضری, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات پر حاضری, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہاں سے واپسی ہوئی. تو کہنا یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے اصل میں اہمیت کا اس لیے حامل ہو گیا کہ ان دونوں مسجدوں کا سفر, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سفر تو اس سے پہلے بھی ہوا, اور کبھی ایسا ہم لوگوں کا جمع ہونا, ایسا موقع نہیں ہوا کہ ان دونوں مقامات کے تعلق سے سفر سے کوئی آئے تو جمع ہو اور پھر سنیں. اس مجلس کی جو غرض و غایت تھی وہ یہ کہ مسجد اقصی حاضری ہوئی تھی, بیت المقدس اور مسجد اقصی کو جو کچھ دیکھا اور سمجھا وہ اپنے تاثرات مجھے آپ لوگوں کو سنانے تھے. اللہ شبیر حکیم صاحب کو جزائے خیر دے, اس پروگرام کے منتظمین کو جزائے خیر دیں جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور مجھے کچھ کہنے کا آپ لوگوں کے سامنے موقع دیا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے, اور اس سفر کے اندر جو برکات حاصل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ساری زندگی باقی رکھے, اور ان خیرات و برکات کو اللہ تعالیٰ میرے لیے, میرے اہل خاندان کے لیے اور بستی والوں کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے باعث و خیر و برکت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیت المقدس جس شہر کو کہا جاتا ہے, اس شہر کو یہودی یروشلم کہتے ہیں, ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں, اور جس ملک پر یہودیوں کی حکومت ہے وہ اس ملک کو اسرائیل کہتے ہیں, اور مسلمان اسے فلسطین کہتے ہیں. ایک عام زبان ہے وہاں کی. آپ اگر اسرائیل کہو گے تو کوئی مسلمان وہاں ہوگا وہ فوراً ٹوک دے گا کہ اسرائیل نہیں فلسطین کہو. تو پورے ملک کو مسلمان فلسطین کہتے ہیں عام لوگ, اور یہودی اسرائیل کہتے ہیں. لیکن ابھی جو 2-2.5 سال پہلے جو ایک معاہدہ ہوا یاسر عرفات اور یہودیوں کے درمیان, اس معاہدے کے مطابق ایسا طے ہوا کہ ہبرون, اریحا اور ایک 2 شہر اور ہیں, ان شہروں پر مسلمانوں کو تسلط دے دیا جائے, وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس کا نام فلسطین رکھا جائے. اور عام طور پر وہاں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ وہاں کے مقامی لوگ جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں وہ اس معاہدے کی بالکل مخالفت کرتے ہیں, قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. وہاں کے عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یاسر عرفات نے یہ معاہدہ کر کے ہماری 50 سالہ محنت پر پانی پھیر دیا. ہم نے پورا ملک ان سے حاصل کرنا تھا, پورا ملک لینے کی ہم لوگوں نے جدوجہد کی تھی, اور بیت المقدس جس پر آج ہمیں قبضہ ہے ان دونوں مقامات پر, یہ تو فلسطین میں آتا ہی نہیں ہے معاہدے کے اعتبار سے. یہودی اس شہر کو اپنے لیے کیپٹل راجدھانی بنانا چاہتے ہیں اور مسلمان اسے اپنی راجدھانی بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس معاہدے کے اعتبار سے جو شہر مسلمانوں کو دیے گئے ہیں اس میں فلسطین نہیں ہے. ہمارا جو بس ڈرائیور تھا جب اس عنوان پر ہم لوگوں نے اس سے گفتگو کی تو وہ انتہائی جذباتی ہو گیا اور باقاعدہ اس نے تقریر شروع کر دی اور جذبات کے اندر, اور راستہ ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ اتار دے. ہم لوگ جو ہے بحر مردار سے واپس آ رہے تھے اور اس کی تقریر چل رہی تھی, تو اس نے یہ بتایا کہ ہم لوگ بیت المقدس میں رہتے ہیں. جس وقت یہاں ان کو تسلط دیا گیا تو میرے چچا کا ایک بہت کشادہ بڑا مکان تھا, اور یہ مکان اس جگہ پڑتا تھا جہاں ان کی دیوار گریا ہے,
جیسے ہم لوگوں کے لیے بیت اللہ کی دیوار ایسی ہے کہ اس سے لپٹنا، چمٹنا، دعائیں مانگنا، رونا عبادت ہے اور دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اسی طرح ان کے لیے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی جو چہار دیواری ہے، اس دیوار کا ایک حصہ باہر سے دیوار گریہ کہلاتا ہے، وہاں مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں، لیکن ہم لوگوں نے گفتگو کر کے وہاں ہم لوگ پہنچے تھے اور دور سے ہم لوگوں نے اس دیوار کو دیکھا تھا۔ وہ دیوار پہ سارے یہودی ہاتھ رکھ کر کے کچھ کتابیں ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور دنیا بھر کے جیسے مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یہودی ساری دنیا سے اس دیوار گریہ کے پاس آتے ہیں مستقل سفر کر کے۔ تو یہ جو چہار دیواری ہے، تو بتا رہا تھا کہ دیوار گریہ کے پاس میرے چچا کا مکان تھا، یہودیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس مکان کی جو قیمت لینا چاہیں لے لیں، یہ مکان خالی کر دیں۔ وہ کہنے لگے میں یہ مکان خالی نہیں کروں گا۔ مسلسل یہ بات چلتی رہی، لیکن جب وہ تیار نہیں ہوئے تو باقاعدہ ان لوگوں نے بلڈوزر لا کر کے ان کو پکڑ کر باہر نکال دیا، پورا سامان تھا، پورا مکان منہدم کر دیا۔ مکان پورا گرا دینے کے بعد پھر ان لوگوں نے یہ پیشکش کی اس کے کہنے کے مطابق کہ اب بھی تمہیں اس جگہ کی جو قیمت لینا ہو تم قیمت لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں قیمت نہیں لوں گا، ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہم سے تم زبردستی اگر چھیننا چاہو تو چھین لو، لیکن ہم اپنی مرضی سے تم کو 1 انچ زمین بھی نہیں دیں گے۔ کہا کہ زبردستی وہ جگہ ان لوگوں نے لے لی، تو ہم تو بڑی سے بڑی قیمت لے سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کی پیشکش کے بعد بھی قیمت کوئی 1 پیسہ ہم نے قیمت کے طور پر وصول نہیں کیا۔ اور آج یاسر عرفات نے اس معاہدے کے مطابق تھوڑی سی زمین لے کر کے پورے ملک کو ان کے تابع میں دے دیا۔ تو عام طور پر وہاں جو تاثر ہے وہ یاسر عرفات کے خلاف ہے بیت المقدس میں، اور ان شہروں میں تو ہم لوگوں کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا جسے فلسطین کہا جائے سوائے ہیبرون کے، اور مقامات پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم لوگ ہیبرون پہنچے تو وہاں پر صورتحال ایسی تھی کہ پورا شہر سنسان تھا۔ ہم لوگوں کے پہنچنے سے کوئی چند منٹ پہلے فائرنگ ہوئی تھی، اور بیت المقدس میں ایسا ہے کہ شام کے 5 بجے تو ہمارے گائیڈ نے کہا تھا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کے چلے جاؤ، تو ایسا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر کے ہر آدمی اپنے گھر چلا جاتا ہے، زندگی کا پورا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے، ساری آفیسیں، سارے دکانات، ساری دکانیں سب بند ہو جاتی ہیں، روڈ سنسان ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے۔ ہم لوگ جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکلے تو بس تک جانے تک ہم لوگوں کو 1 آدمی بھی راستے میں نظر نہیں آیا، اتنا سنسان۔ اور بس پہ جب ہم لوگ بیٹھے تو ہوٹل تک جانے تک ہم لوگوں کو کوئی نہیں دکھا، راستے میں فوجی جگہ جگہ کھڑے ملے، اور ہمارے یہاں کرفیو میں جیسے چند SRP کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لائن لگا کر کے ایسے کھڑے رہتے، ایک رخ پر، یا ایسے مل کر کے کھڑے رہتے ہیں تو بات کرتے رہتے ہیں۔ وہاں ہم لوگوں نے فوجیوں کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے تھے، 3 آدمی ہیں تو وہ 3 رخ پر منہ کر کے کھڑے تھے، تینوں کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف تھی، اتنا ڈر۔ اور وہاں فلسطینی نوجوان ایسے ہیں اور بچے ایسے ہیں، کب پتھر ماریں گے معلوم نہیں۔ جو تحریک انتفاضہ ان کے یہاں چل رہی ہے کہ ہتھیار تو ہے نہیں، لیکن بس پتھر جمع کر کے رکھتے ہیں، جہاں کہیں کچھ یہودی یا فوجی کھڑے ہوں بس یہ گلی سے نکلتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اور گلی میں گھس جاتے ہیں۔ یہ پتھر مارتے ہیں، سامنے سے فائرنگ ہوتی، تو کب کس وقت کہاں کیا ہو جائے گا کہہ نہیں سکتے۔ پورے ملک کے اندر ایسا ہی ہے۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے، حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ جس دن واپس ہم لوگوں کو ہونا تھا اس دن ہم لوگوں نے مغرب کی نماز بھی پڑھی مسجد اقصی میں اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، اور عشاء کی نماز میں جب ہم لوگ وہاں تھے تو مسجد میں جو مصلی تھے وہ ہم لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھ ہی لیا کہ کہاں آپ لوگوں کا قیام ہے، تو بتایا، بولے تو 1.5 کلومیٹر دور تمہارا ہوٹل ہے، جاؤ گے کیسے؟ انہوں نے پیدل چلے جائیں گے۔ کہا کہ بہت مشکل ہے، مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑنے بھی نہیں جا سکتا۔ کرفیو جیسے حالات، جیسے کرفیو میں کوئی ہمارے یہاں اگر آ گیا، ہمیں پتا ہے کہ وہ سمکسے کا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ پہنچانے جاوے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجبوری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہنچا نہیں سکتا، اللہ کا نام لے کر کے نکلو، راستے میں بلند آواز سے بات کرتے ہوئے جانا، تاکہ یہاں کے یہودی اور فلسطینی مسلمان اور اسی طرح فوجی یہ سب سمجھ لیں کہ تم باہر کے ہو، یہاں کے مقامی نہیں ہو۔ بلند آواز سے بات کرتے ہوئے جانا،
تو ہم لوگ وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کا راستہ بلند آواز سے بات کرتے ہی ہم لوگوں نے طے کیا تھا. ہوا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے اکثر ساتھی بس سے چلے گئے تھے, ہم لوگ 9 ساتھی رہ گئے تھے, تو ہم لوگ پیدل گئے تھے. تو پورے راستے کے اندر جیسے کرفیو میں اپنے یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں بیت المقدس کی روزانہ کی رات ایسی ہوتی ہے. تو فلسطین جو ہے پورے ملک کو عام لوگ فلسطین کہتے ہیں مسلمان, اور جو یہ یہودی ہیں وہ اسے اسرائیل کہتے ہیں. اور اس معاہدے کے مطابق جو تقسیم ہوئی ہے, کچھ علاقے ہیں غازہ ہے, غزہ پٹی ہے, اور ایسے کچھ ہیں علاقے, یہ فلسطین کے نام پر یاسر عرفات وغیرہ کو دے دیے گئے ہیں. اور یہ دینا بھی ابھی کاغذ پر ہے, ابھی تک یہ کاغذ پر ہے. معاہدہ ایسا ہوا ہے کہ 3 سال تک چلے گا. اب جب یہ سال پورا ہوگا تو پھر عملی طور پر ان لوگوں کو دیا جائے گا. ابھی ان لوگوں کو دیا بھی نہیں گیا ہے, دینا کاغذ پر طے ہوا ہے, ابھی مسلمانوں کو وہ علاقہ ملا بھی نہیں. یہ حالات ہے. اسی سفر کے اندر میں نے بتایا کہ ہم لوگ بحر مردار سے واپس آ رہے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آباد تھی. اور جب جس جرم کا یہ ارتکاب کرتی تھی کہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا, فطرت کے خلاف, اسلامی قوانین کے خلاف, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف, حضرت لوط نے قوم کو بہت سمجھایا. یہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے, بہت سمجھایا قوم کو, لیکن قوم نے مانا نہیں. قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو, عذاب کے فرشتوں کو بھیجا, اور نوجوان بچوں کی شکل میں انتہائی خوبصورت بنا کر کے. جب بچے آئے, نوجوان بچے, تو قوم کے منہ میں پانی آ گیا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر جب چڑھ آئے, لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بے بسی سے اس وقت کہا تھا کہ کاش کہ میرا یہاں خاندان ہوتا, میرے کچھ مددگار لوگ ہوتے جن سے میں اس موقع پر مدد لے لیتا. یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ یا علاقے کے لوگ نہیں تھے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے رہنے والے تھے. یہاں سے ان کی بعثت وہاں پر ہوئی تھی, تو وہاں جانے کے بعد یکا و تنہا پڑ گئے. کوئی ساتھ دینے والا, کوئی مدد دینے والا نہیں تھا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو اس کی قوم کے علاوہ کسی دوسری جگہ مبعوث نہیں فرمایا. پھر جو نبی مبعوث ہوا اپنی قوم میں ہی ہوا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل عرب میں آئے, عرب ہی کے رہنے والے تھے. مکہ آپ کی جائے ولادت ہے, مکے ہی میں آپ کو بعثت اور نبوت سے سرفراز فرمایا گیا, اور آپ کی نبوت کو ساری دنیا والوں کے لیے عام کر دیا گیا, لیکن آپ کو اپنی قوم میں ہی رکھا گیا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قوم پر عذاب آیا تو 5 طرح کا عذاب آیا تھا. ایک تو حضرت جبرائیل آئے, آ کر ایک چیخ ماری, پوری قوم ٹہل گئی, کتنے تو مر بھی گئے. پھر بستی کو اپنے پر اٹھا کر کے اتنے اوپر لے گئے کہ آسمان پر رہنے والے فرشتوں نے اس بستی کے لوگوں کی آوازیں سنی, چیخنا چلانا. پھر وہاں سے لے جا کر کے حضرت جبرائیل نے بستی کو پلٹ دیا, زمین پر وہ بستی آ کر کے گری, اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی, اور قیامت تک کے لیے ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی گئی. تو جب یہ بستی آسمان سے نیچے گری تو پانی بن گئی. وہی جو پانی ہے وہ بحر مردار ہے, اس میں جاندار رہ نہیں سکتا, کوئی مچھلی نہیں, کوئی کیڑا نہیں, کچھ نہیں. پانی بالکل ایسا ہے کہ اس میں جاندار نام کی کوئی چیز نہیں. اور عجیب بات ہے کہ انسان اگر اس میں جائے تو انسان بھی ڈوبتا نہیں. تیرنے کا ڈھنگ نہیں ہو, آدمی اندر چلا جائے تو اس کا سر باہر رہتا ہے, پورا دھڑ اندر رہتا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں پر وہاں کے لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی کہ اس میں معدنیات اتنے ہیں, یہ پانی اتنا بھاری ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں. لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آباد تھی. بحر مردار, جگہ جگہ وہاں پر بورڈ لگا ہے, ڈیڈ سی, بحر میت, بحر مردار. تو اس علاقے سے بھی ہم لوگوں کو وہاں جانا ہوا تھا, وہ علاقہ بھی دیکھا. تو عبرت کی بات ہے, یہ عبرت کی بات ہے کہ غیر فطری عمل اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ قوم کو اللہ نے اسی عمل کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اور قیامت تک کے لیے عبرت کے طور پر اس جگہ کو باقی رکھا ہے. عبرت کے لیے آدمی جائے اور عبرت حاصل کرے. قوم تو ختم ہو گئی, لیکن عبرت کے لیے اللہ نے اس جگہ کو باقی رکھا ہے. وہاں پر عام طور پر لوگ جو سیاح وغیرہ آتے ہیں یورپ وغیرہ کے, وہ وہاں نہانے کے لیے جاتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اس کے پانی کے اندر 35 سے 36% نمک ہے, اتنا نمکین پانی, اور بھی دوسری معدنیات ہیں اس کے اندر. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا.